अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझसे कुछ बच्चियों ने कहा कि उनके लिए टाइम मैनेज करना आसान नहीं हो रहा, तो मुझे मेरी एक बहुत प्यारी बहन ने मशवरा दिया है कि अगर मैं अपने इस दर्स को रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेज दूँ तो सब के लिए उससे फ़ायदा उठाना आसान होगा। उसको दोबारा सुन सकती हैं, कोई समझना उनके लिए आसान हो जाएगा। तो मैंने इससे पहले कभी इस तरह किया नहीं है, तो शायद मेरे लिए मुश्किल हो, शायद मैं कुछ बीच में गलतियाँ भी कर दूँ, तो आप लोगों के साथ माज़रत है। तो बहरहाल अगर आप आज ये लेक्चर मेरा सुनिए, फिर कोई क्वेश्चन करना हो तो मुझे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसको दोबारा आप लोगों को समझा दूँगी इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बिल आलमीन। अरब में एक रवाज था कि जब वो अरब किसी चीज़ से बहुत मोहब्बत करते थे तो वो उसके कई नाम रखा करते थे। जैसे उसकी मिसाल आज हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे हमारे बच्चे हैं, जब हमें उन पे बहुत प्यार आता है तो हम उनको कई नामों से बुलाते हैं। तो इसी तरह उन्होंने मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने कुरान पाक के मुख्तलिफ आयात के हवाले से भी नामों को इकट्ठा किया, तो जिनमें से चंद एक नाम मैं आपको बयान कर देती हूँ। जैसे अल-कुरआन, अल-फुरक़ान, अल-बुरहान, अल-हकीम, अल-मजीद, अल-किताब, अल-ज़िक्र, अल-अज़ीम, अल-मुबीन, अल-मुहैमिन, अल-नूर, अल-हक़, अन-नबा, अल-बिलाग, अल-मकनून, अल-करीम, अश-शिफ़ा, अल-बुशरा, अल-मुनज़िर, अल-तिबयान, अल-जामिअ, अल-मुबारक, अल-मुयस्सर, अर-रहमा, अल-मुसद्दक़, अल-मुनज़्ज़ल, अल-मुफ़र्रक़। इनकी नामों के मायने भी हैं, इंशाल्लाह कभी टाइम हुआ तो उनके बारे में बात करेंगे। इस सूरत का शान नुज़ूल ये है कि शान नुज़ूल कहते हैं कि जब कोई आयत या सूरत जब नाजिल हुई तो उसके बैकग्राउंड में जो हालात चल रहे होते थे और उसको शान के किन हालात की मद में अल्लाह ताला ने इन आयात को या इन सूरतों को नाजिल फरमाया, उसको शान नुज़ूल कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा खदीजा से ये कहा कि जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं गैब से कुछ आवाज़ें सुनता हूँ, कसम बखुदा मुझे अपनी जान का डर है। हज़रत खदीजा ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फ़रमाया कि माअज़ल्लाह, अल्लाह ताला आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। अल्लाह की कसम, आप इमानतें अदा करते हैं और सिला रहमी करते हैं और सच्ची बात कहते हैं। इत्तफ़ाक़ से कुछ देर बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तशरीफ़ लेकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद नहीं थे। हज़रत खदीजा ने ये बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से बयान की, तो आपने ये कहा कि चलें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल, जो आपके हज़रत खदीजा के चचा थे, उनके पास लेकर चलते हैं। जब आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर आए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने आपका हाथ थाम लिया और कहा कि हमारे साथ वर्का बिन नौफल के पास चलें। आपने पूछा कि आपको किसने बताया, तो उन्होंने अर्ज़ किया कि मुझे खदीजा ने बताया। फिर आप वर्का बिन नौफल के पास गए तो उन्हें आपने सारी बयान की बात, तो हज़रत वर्का बिन नौफल ने फरमाया कि आप ऐसा ना करें, आप साबित कदम रहें और यहाँ तक कि जो कुछ वो आपसे कहता है आप उसे सुन लें और मेरे पास तशरीफ़ लाएँ और मुझे बताएं कि उसने आपसे क्या कहा। फिर इसी तरह एक जगह आप अकेले थे तो आपको आवाज़ आई, या मोहम्मद, और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वलज़ालीन तक और ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। ये सब बातें सुनने के बाद वर्का बिन नौफल के पास आप तशरीफ़ लाए और उनके सामने इसका ज़िक्र किया,
تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو خوشخبری ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بلا شبہ وہی نبی ہیں جس کی بشارت حضرت عیسیٰ بن مریم نے دی تھی، اور آپ کی شریعت حضرت موسیٰ کی شریعت کی طرح ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ اب عنقریب آپ کو جہاد کا حکم دیا جائے گا، اور اگر مجھے موقع ملا تو میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کروں گا۔ ورقہ بن نوفل کی وفات کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ البتہ میں نے ایک عیسائی عالم کو جنت میں دیکھا، وہ ریشمی لباس میں تھا، کیونکہ اس نے میری تصدیق کی تھی اور مجھ پر ایمان بھی لایا تھا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کے مبعوث ہونے کے کچھ ہی عرصہ بعد سورہ فاتحہ پوری نازل ہوئی، اور اس کے نزول حضرت خدیجہ اور حضرت ابوبکر صدیق کے مسلمان ہونے کے بعد ہوا، اور یہ پہلی سورت ہے جو پوری نازل ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی تمام حمد و تعریف، حمد اچھی تعریف کرنے کو کہا جاتا ہے، یعنی کسی کی اچھی اور عمدہ صفت بیان کرنے پہ حمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو انتہائی پسندیدہ فرمایا کہ اگر اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کے معنی ہے مالک، یعنی جس کی ملکیت ہو، اور پالنے والے کو بھی رب کہتے ہیں۔ اور ہمارے دین کا پہلا مطالبہ جو ہے کہ رب کا عبد بننا، اور عالمین میں تمام جہان آ جاتے ہیں۔ مختلف علماء کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ عالمین میں بہت سارے عالم آتے ہیں، جیسے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم 1000 امت ہیں، اس میں 700 دریا اور 400 خشکی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابی بن قعب سے روایت ہے کہ العالمون سے مراد فرشتے ہیں۔ ابو نعیم رضی اللہ عنہ نے ایک روایت نقل کی کہ اللہ تعالیٰ کے 18,000 عالم ہیں، اور عالم دنیا ان میں سے ایک عالم ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوق کو پیدا کیا، کتنے عالمین بنائے، اور وہ رب خود کتنا بڑا ہوگا۔ پھر جتنا بڑا رب ہے تو اس کا تقاضا بھی کیا ہے ہمارے سے، یہ کہ ہم اس کی بندگی کریں، اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے تمام عالم میں جو سب سے بڑا کرم ہم پہ کیا کہ ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا۔ الرحمن الرحیم، الرحمن اس کو کہتے ہیں، اللہ کی وہ صفت ہے کہ اس نے دنیا میں کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی گنہگار ہے، کوئی فاسق ہے، اس سب پر اپنا کرم کیا، اس سب پر اپنی نعمتوں کو برابر بانٹا۔ رحیم اللہ کی وہ صفت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھا، کہ جس وقت ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو وہ مومنین پر اس کے ذریعے اپنا کرم فرمائیں گے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے وہ قیامت کے دن کا۔ قیامت کے دن ہم لوگ دنیا میں اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہم، جیسے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے کچھ دن بچھڑے کی پوجا کی، یہ انشاءاللہ اگلی آیات میں آئے گا تو واقعہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی، تو ان کو کچھ دن دوزخ میں رکھا جائے گا، پھر ان کو نجات مل جائے گی۔ حضرت عیسیٰ کی قوم یہ سمجھتی ہے کہ حضرت عیسیٰ سولی پر چڑھ گئے تو ان کو جہنم سے نجات مل گئی۔ یا ہم میں بعض مسلمان ایسے بھی ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اپنے آخری امتی کو جہنم سے نہیں نکلوائیں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ ہماری سفارش کریں گے۔ کچھ لوگ کچھ بزرگوں کو اپنی شفاعت کا ذریعہ سمجھتے ہیں یا وسیلہ سمجھتے ہیں، لیکن مالک یوم الدین کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی نفی کر دی کہ میں مالک ہوں قیامت کے دن کا،
اللہ سفارش یقیناً سنیں گے، حفاظ کی سفارش سنیں گے، شہداء کی سنیں گے، وہ بچے مسلمانوں کے جو وفات پا گئے، ان کے ماں باپ اگر ایمان پر ہوئے تو ان کی سفارش سنیں گے، نیک ماں باپ کی اپنی اولاد کے لیے، نیک اولاد کی اپنے ماں باپ کے لیے، نیک دوستوں کی جو دنیا میں اکٹھے اللہ کے لیے ہوتے تھے، عبادات اکٹھے کرتے تھے، اگر وہ پیچھے رہ جائیں گے تو نیک دوستوں کی سفارش، یہ سب کچھ قرآن سے ثابت ہے۔ لیکن جب تک اللہ کی اجازت ہوگی، ملکیت صرف اللہ کی ہوگی، اللہ جس کی سفارش سننا چاہیں گے تو اس کے لیے اجازت ملے گی کہ ہاں آپ اس کی سفارش کر سکتے ہیں۔ ایاک نعبد، ایاک تیری ہی نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تیری ہی، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں کہ جس کی ہم عبادت کریں۔ اب ہم تو بظاہر یہ کہہ دیں گے کہ ہم تو نہیں عبادت کرتے کسی کی، لیکن کیا آج ہم پیسے کے لیے اپنی نمازوں کو نہیں چھوڑتے کہ ہم کاروبار میں لگے ہوئے ہیں تو ہم اکٹھی کر کے نماز پڑھ لیں گے یا قضائی کر دیں گے؟ کیا ہم نے پیسے کو پھر اپنا خدا نہیں بنا لیا؟ کیا ہم گھر کے کام کرتے ہوئے کہ ہم بچوں کے کام کر رہے ہیں، خامند کے کام کر رہے ہیں اور ہم اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا ہم نے بچوں کو اور خامند کو اپنا خدا نہیں بنا لیا؟ اس چیز پر غور کریں کہ ہم کہاں پر دین کو فوقیت دے رہے ہیں اور کہاں پر ہم دنیا کو فوقیت دے رہے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور پھر اگر ہم خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایاک نستعین، کہ ہمیں اللہ سے مدد مانگنی ہے، کہ اگر آج ہم بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو اس میں میرا یا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہوئی ہے، اللہ نے ہم پہ اپنا کرم کیا تو آج ہمیں اکٹھا کیا کہ آج ہم سب یہاں بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں اپنی ہر عبادت میں، اپنے ہر نیک عمل میں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے، اللہ کی مدد کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ پھر اہدنا، دکھا ہمیں، صراط، رستہ مستقیم سیدھا۔ آپ اگر ایک نقطہ ڈالیں اور ایک نقطہ اس کے سامنے ڈالیں، اس کو ملا دیں تو یہ سیدھا رستہ بنتا ہے۔ اگر ہم لائن کو ٹیڑھا میڑھا کریں گے تو ہم بھٹک جائیں گے۔ ہمارے لیے جو چھوٹا سا رستہ تھا ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک، وہ اتنا الجھ جائے گا کہ ہمیں دوسرے نقطے تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ تو سیدھا رستہ مانگنے کے لیے پھر اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا، انعمت، جس پر تو نے انعام کیا، علیہم، اوپر ان کے۔ اللہ نے کن پر انعام کیا؟ جو ہمارے انبیاء گزرے، ہمارے اولیاء گزرے، ہمارے نیک بزرگ، ہمارے ایسے ساتھی کہ جو ہمیں دین سکھانے والے، دین کا رستہ بتانے والے، ایسے صالحین، ایسے سچے لوگ، صادقین، کہ جو اللہ کے پسندیدہ ترین لوگ تھے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں ان کے ساتھ آگاہی ہوگی، ان کے ساتھ ہمارا تعارف ہوگا، پھر ہماری اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ رکھتے ہوئے ہمارا دل چاہے گا کہ ہم ان کی پیروی کریں۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے انبیاء کی تعلیم کیا تھی، ہمارے انبیاء کیا کر کے گئے، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے، یا اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے دنیا میں بنایا، تو ہم کیسے وہ اعمال کر سکیں گے کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے وہ رستہ مانگیں جس پر ہمارے نیک لوگ چلتے تھے۔ غیر المغضوبی، نہ کہ وہ کہ جن پر غضب کیا۔ یہاں پر مراد یہودی مراد ہے، کیونکہ امت محمدی سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو سب سے فیوریٹ ترین قوم تھی وہ یہودی تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، جب انہوں نے اپنے انبیاء کی تعلیم کو چھوڑ دیا، پھر وہ لوگ اپنی راہ سے بھٹک گئے۔ پھر نفس پرستی میں وہ اتنے آگے چلے گئے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں رد و بدل کیا، اور ان کی کتاب میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، ایک ایک نشانی موجود تھی، انہوں نے پہچانتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، انہوں نے قرآن کو پہچانتے ہوئے اس کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق وہ ٹھہرے۔ غیر المغضوبی، نہ کہ وہ جن پر غضب ہوا، علیہم، اوپر ان کے، ولا، اور نہ ہی ضالین، کہ جو گمراہ ہوئے۔
گمراہوں سے یہاں مراد عیسائی ہیں، کیونکہ عیسائیوں میں بھی بہت سے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے نبی کا یا کتاب کا تو اس طرح انکار نہیں کیا، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا کے اپنی راہ سے وہ بھی بھٹک گئے۔ اور اگر آج ہم لوگ بھی اپنے عقیدے کو نہیں سمجھتے، اپنے قرآن کو نہیں سمجھتے، تو ہم لوگ بھی اپنی راہ سے بھٹک جائیں گے اور وَلَضَّالِّينَ میں شمار ہوگا ایسے مسلمانوں کا۔ آج ہم یہیں تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ لوگوں کو کوئی مشکل پیش آئے، کوئی چیز سمجھ نہ آئے، میں صحیح طرح بیان نہیں کر سکی، تو کائنڈلی مجھے چاہے گروپ میں میسج کر دیں، چاہے مجھے پرسنلی میسج کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ اور اگر یہ طریقہ کار ٹھیک ہے تو مجھے فیڈ بیک دیجیے گا، اگر نہیں تو میں آپ کو انشاءاللہ ٹائم پہ لائیو پڑھا دوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔